दीमक ज़दा मोहब्बत, असकलम साइमा अकरम चौधरी, केस नंबर 8। वट? आयशा ने सख्त ताज्जुब से माहम का फीका सा चेहरा देखा। तुम मुझे आज बता रही हो कि रामिस की मामा उसका प्रपोजल लेकर परसों तुम्हारे घर आई थी? आयशा ने हाथों में पकड़ी गाड़ी की चाबी मेज़ पर पटकी। वो आज अचानक ही माहम के ऑफिस की तरफ निकल आई थी, लेकिन यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। माहम के क्लिनिक में अपने ख़राब मूड की वजह से आयशा ज़्यादा देर नहीं ठहर सकी और उसके उजलत में वापस चले जाने पर माहम को एहसास हुआ कि वो उससे ठीक ठाक खफा हो चुकी है। इसी वजह से वो शाम को फ़ौरन आयशा की तरफ पहुंची ताकि उसे मना सके। वो उनके घर का गेट खोलकर अंदर आई तो सामने लॉन में आयशा अपना बागबानी की मुश्किलें में बुरी तरह मसरूफ़ थी। माहम को अंदर आता देखकर भी वो अपने काम में महव रही। उसका चेहरा सपाट और अंदाज में लाताल्लुकी नुमायां थी। माहम उसके बिल्कुल करीब आन पहुंची, जबकि आयशा के चेहरे पर हनूस नो लिफ्ट का बोर्ड आवेजा था। तुम मुझसे खफा हो? माहम ने उसका फूला हुआ मुंह देखकर बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है तुमसे नाराज़ होने की? आयशा ने हाथ में पकड़ा पाइप फर्श पर फेंक दिया। सफ़ेद टाइलों पर पानी बड़ी सुरअत से फैलता गया। वो आज काफ़ी दिनों के बाद बड़ी फरागत के साथ पूरे पोर्च में एक तरतीब से रखे संगमरमर के गमलों में पानी डाल रही थी। थोड़ी देर पहले ही उसने माली बाबा के साथ मिलकर लॉन के पौधों की काट छांट का मरहला भी अबूर किया था, इसलिए उसके हाथों और कपड़ों पर कहीं कहीं मिट्टी के धब्बे दिखाई दे रहे थे। इसलिए कि मैंने तुम्हें रामिस के प्रपोजल का जो नहीं बताया। माहम ने थकी थकी सी सांस लेकर उसे देखा, जो बिल्कुल अजनबी अंदाज से अपने काम में मगन थी। मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा? आयशा ने खफगी से भरपूर एक नज़र उस पर डाली और पाइप दोबारा उठा लिया। तुम मेरे ऑफिस में इतना ज़्यादा खफा जो हो रही थी? माहम ने उसे याद दिलाया। क्यों, मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए था क्या? आयशा ने उल्टा उसे सवाल किया। इसमें नाराज़गी की क्या बात है? माहम ने बेनियाजी से कहते हुए मोरपंख के पौधे को गौर से देखा, जो धुलने के बाद खासा निखरा निखरा सा लग रहा था। मुझे तुम पर हैरानगी हो रही थी, आयशा ने साफ गोई से कहा। रामिस के प्रपोजल पर हैरान होने वाली क्या बात थी? माहम ने तजाहले आरफाना का खूब मुजाहरा किया। आयशा ने घूर कर उसे देखा। मुझे हैरानगी रामिस के प्रपोजल पर नहीं, तुम्हारे 3 दिन के बाद बताने पर हो रही थी। आयशा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर उसे कुछ बावर करवाने की कोशिश की, जो अब खफज़दा अंदाज से दाएं बाएं देख रही थी। तुम्हें अंदाज़ा तो था यार कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है। माहम ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ उसे देखा, जो क्यारियों को पानी लगा रही थी। मेरे अंदाज़ों की तुम बात ना ही करो तो बेहतर है। तुम्हारे बारे में मेरे अंदाजे अक्सर गलत ही निकलते हैं। उसके तंज पर माहम की पेशानी पर हल्का सा बल आया। तुम इंसानों की तरह बैठकर कहीं बात नहीं कर सकती? माहम ने उसके हाथ से ज़बरदस्ती पाइप पकड़कर ऑस्ट्रेलियन घास पर फेंक दिया। पहले तुम तो इंसानों के साथ बरतना सीख लो, फिर किसी और को ऐसे भाषण देना। आयशा ने तेज़ी से उसकी बात काटी और वो हनूज नाराज़गी के इजहार के लिए हल्का सा रुख फेरे सामने लगे कॉस्मोस के पौधे को देखने में मगन रही। तुमने क्या इस कॉस्मोस के पौधे पर रिसर्च पेपर लिखना है, जो उसके अरगवानी कासनी और आतशी फूलों पर नजरें जमाई खड़ी हो? माहम ने कंधे से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। वो अपने मिजाज के बरअक्स दानिस्ता हल्का फुल्का अंदाज अपनाए हुए थी। हाँ, लिखना है, आयशा ने बमुश्किल अपनी उकताहट पर काबू पाकर कहा। भाई, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? पिछले 3 दिन से मामा ने बिजी कर रखा था। वो जब लंदन से वापस आई हैं, तुम्हारी तरफ आने को टाइम ही नहीं मिला। माहम ने वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश रही। यकीन करो, आज जैसे ही फुर्सत मिली फौरन तुम्हारे घर का रुख किया है। तुमने भी तो कोई चक्कर नहीं लगाया। वो आयशा के साथ चलते हुए लॉन चेयर्स पर आन बैठी। मोहतरमा, सुबह भी मैं ही आपके क्लिनिक गई थी, आप नहीं आई थी। आयशा ने तंजिया लहजे में उसे याद दिलाया। आज क्या तुम्हारा बस लड़ने का ही मूड है? माहम के दो टोक अंदाज पर आयशा ने कुछ लम्हों के लिए उसके फीके पड़ते चेहरे को देखा और फिर कदरे तहम्मुल से बोली, चाय पियोगी? आयशा के सर्द अंदाज पर माहम का चेहरा कुछ लम्हों के लिए तनाव का शिकार हुआ। इतने रूखे फीके अंदाज से पूछोगी तो किस काफर का चाय पीने को दिल चाहेगा? माहम ने बुरा सा मुंह बनाया और लॉन चेयर पर बैठ गई। तुम्हारी फजूल सी दास्ताने अमीर हमजा मैं खाली पेट तो हरगिज नहीं सुन सकती, इसलिए चाय पीनी है तो बता दो, वरना मैं अपने लिए बनवाने लगी हूँ। आयशा का अंदाज अगरचे अभी भी अपने अंदर खफगी लिए हुए था, लेकिन उसमें नरमी की झलक महसूस करके वो भी बेतकल्लुफ़ी से बोली,
صرف چائے نہیں بلکہ قیمے والے سموسے بھی بنواؤ اور فرینچ فرائز بھی۔ یہاں تمہارے رامز صاحب نے کوئی ہوٹل نہیں کھول رکھا جو فرمائشی پروگرام نشر کر رہی ہو۔ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ محسوس کر کے ماہم نے بڑی جھنجھلاہٹ سے پہلو بدلا۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں غصہ رامز کے پرپوزل پر آ رہا ہے یا میرے نہ بتانے پر؟ اس کی کھوجتی نظروں پر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا تو وہ بے دھڑک انداز میں بولی، پرپوزل تو میرے اب تک 101 آ چکے ہیں، لیکن تم نے کبھی اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح تم رامز کے نام پر کرتی ہو۔ اس کے بالکل ٹھیک تجزیے پر عائشہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ گملے میں لگے گارڈینیا کے سفید پھولوں کو دیکھتے ہوئے تغافل بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ مطلب تو یہی ہے کہ محترمہ کو رامز علی کے پرپوزل پر اعتراض ہے، بس۔ اس نے 100% درست اندازہ لگایا تھا، لیکن مد مقابل بھی عائشہ تھی جسے اپنے تاثرات کو چھپانے میں کمال حاصل تھا۔ یہ لو نیلا پھول۔ عائشہ نے سلجھو انداز سے ایک پھول توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے سنا ہے کہ نیلے رنگ کے پھول ڈپریشن کے مریضوں کے لیے جادوئی اثر رکھتے ہیں۔ ان کی روشنی، مہک اور دل فریبی کسی دعا کی طرح مزاج پر اثر ڈالتی ہے۔ عائشہ کے شرارت بھرے انداز پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ بہت خبیث چیز ہو تم۔ اس کا موڈ بحال ہو گیا تھا۔ ماہم نے سکون کا سانس لیا۔ دیکھا کتنی جلدی اثر ڈالا۔ عائشہ بھی کھلکھلا کر ہنسی اور دانستہ خوشگوار انداز سے پوچھا، ہاں اب بتاؤ، پھر کب کروا رہی ہو منگنی؟ منگنی؟ وہ چونکی۔ مگر کس سے؟ ماہم کے سوال پر عائشہ کو جھٹکا لگا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ عائشہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ میں تمہاری اور رامز کی انگیجمنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ او، وہ پر اسرار انداز سے مسکرائی۔ میں نے کب کہا کہ اس کا پرپوزل قبول کر لیا گیا ہے؟ اس کی بات پر عائشہ ششدر رہ گئی۔ کیوں؟ اب کیا تکلیف ہے؟ اس نے خوف زدہ انداز سے پہلو بدلا۔ تکلیف تو کوئی نہیں ہے، بس دل ہی نہیں مانتا۔ اس نے مختصراً قصہ نپٹایا۔ تم نے کب سے دل کے اشاروں پر چلنا شروع کر دیا؟ عائشہ اب غور سے اس کا زرد ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب سے دل نے بڑے مبہم قسم کے اشارے دینا شروع کیے ہیں۔ اس کے انداز میں اکتاہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ تو دل کو سمجھاؤ نا۔ عائشہ کو اپنے اندر خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں سمجھتا نا، ضدی بچہ بنا بیٹھا ہے۔ ماہم نے کھلے دل سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ عائشہ نے ایک جانچتی نگاہ اس کے تھکے تھکے انداز پر ڈالی۔ اسے پہلی دفعہ وہ حد درجہ الجھی اور پریشان سی دکھائی دی۔ اس میں تبدیلی کا عمل بڑی سرعت سے وقوع پذیر ہوا تھا اور اس کے بدلے بدلے انداز اب سب کو چونکانے لگے تھے۔ پتہ نہیں یار، دل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس راستے پر چلنے کی ضد کرتا ہے جس میں خواری ہی خواری ہے۔ ماہم کے انداز میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ در آئی۔ مثلاً کون سے راستے پر؟ عائشہ نے اپنے بے قابو ہوتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ بہت جلد بتاؤں گی، ابھی تو مجھے اپنے تیر آزمانے دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس کی بات پر عائشہ کے چہرے کا رنگ اڑا اور اس نے سخت خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی بے تحاشا حسین لڑکی کو دیکھا جس کے حسن سے اسے پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس دن بری طرح گرنے کے بعد سکینہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ICU کی بہت سی مشینوں کے درمیان پایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے جسم کی ہڈیوں میں جان لیوا درد محسوس ہوا۔ اسے آنکھ کھولتے دیکھ کر جمیلہ مائی کا حواس باختہ چہرہ کچھ پرسکون ہوا۔ اسے اماں ہی سے پتہ چلا کہ اسے کئی گھنٹوں کے بعد مکمل ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی اگلے 24 گھنٹے اس نے ادویات کی وجہ سے غنودگی میں گزار دیے تھے۔ اماں، میری شکل کتنی بے سری سی ہو گئی ہے نا؟ ICU سے کمرے میں منتقل ہونے کے بعد جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو خود بھی ڈر گئی۔ نچلا ہونٹ اور دائیں آنکھ ابھی بھی سوجی ہوئی تھی اور ماتھے پر 3 ٹانکوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا، جبکہ جسمانی چوٹوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ درد کشا ادویات کے باوجود انگ انگ دکھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سکینہ کے لیے وہ بڑے اذیت والے لمحات تھے۔ پتر، شکر کر تیری جان بچ گئی، ورنہ اس دن تو مجھے لگا کہ بس میری دھی اب گئی۔ جمیلہ مائی ان کرب انگیز لمحات کو یاد کر کے رنجیدہ ہوئی۔ اماں، پتہ نہیں ایک لمحے میں کیا ہوا، زمین میرے قدموں سے نکل گئی اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ سکینہ نے ایک دفعہ پھر سامنے لگے شیشے سے نظریں چرائیں۔ دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ پتر، قدموں سے زمین اور ٹانگوں سے جان نکلنے میں بس تھوڑا ہی ٹائم لگتا ہے، بندہ منٹوں میں چٹپٹ ہو جاتا ہے۔
جمیلہ مائی نے انتہائی محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اس واقعے کے بعد وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اماں، شکل تو میری پہلے بھی بے سوادی تھی، اوپر سے یہ نیا چند بھی میرے متھے پر بن گیا ہے۔ سکینہ کی روحانسی آواز پر جمیلہ مائی کے دل کو کچھ ہوا۔ دیکھ سکینہ، اگر تو نے منٹ بعد اپنی صورت شیشے میں دیکھ کر رولا ڈالنا ہے تو بتا دے، میں ابھی یہ شیشہ دیوار سے اتار کر رکھ دوں گی۔ جمیلہ مائی نے اپنی آنکھوں کو ململ کے دوپٹے سے صاف کیا۔ آج کل اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بار بار نم ہو جاتی تھیں۔ اماں، دیوار سے شیشہ اتار دینے سے کون سا حقیقت بدل جائے گی؟ اسے لگا رہنے دے، اچھا ہے نا؟ سکینہ کو اپنی اوقات یاد رہے گی۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش محسوس کر کے جمیلہ مائی کا دل پھٹنے لگا۔ دیکھ پتر، شکل سے کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ ہمیں چنگے لگتے ہیں وہ ہمیں ہر حالت میں سوہنے لگتے ہیں۔ جو پیار محبت شکل دیکھ کر کیا جائے وہ کون سا اصلی ہوتا ہے؟ جمیلہ مائی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اماں، اصل اور نقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ سکینہ نے اپنی سوجی ہوئی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تلخی سے کہا، دل تو محبوب کی بس ایک نظر کا متلاشی ہوتا ہے۔ دفع کر پتر، اماں نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے نصیحت کی۔ بس اللہ کے ساتھ لو لگا میری جان، اسے بندوں کی شکلوں سے نہیں ان کے عملوں سے پیار ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اماں، اللہ بھی بس سونے لوگوں کا ہی ہے۔ سکینہ کی بدگمانی پر جمیلہ مائی دہل سی گئی۔ نہ میری جان، سونے رب کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ دیکھ نا اماں، اللہ نے مجھے اچھی شکل دی، نہ عقل دی، نہ پیسہ دیا اور نہ ہی صحت دی۔ کوئی ایک چیز تو دے دیتا۔ سکینہ نے باقاعدہ انگلیوں پر گن کر بتایا۔ تو جمیلہ مائی کو غصہ ہی تو آ گیا۔ 14 سال تو فصلوں کھلیانوں اور پنڈ میں دڑنگے لگاتے پھرتی تھی، کیا تجھے اس وقت اللہ نے صحت و تندرستی نہیں دی تھی؟ تو نے اس وقت کون سا اللہ کا شکر کر کر کے زبان گھسا دی تھی؟ جمیلہ مائی نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آئینہ دکھایا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ 15ویں سال میں یوں منجے پر آن پڑوں گی۔ سکینہ نے استہزائیہ انداز سے اماں کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، واہ میرے مولا سائیں، بندہ کتنا ناشکرا اور خود غرض ہے۔ جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے تو فوراً تسبیح اور جائے نماز سنبھال لیتا ہے، ورنہ سینہ تان کے فخر کے ساتھ اسی کی زمین پر پھرتا ہے اور اسے اس وقت رب کی یاد نہیں آتی۔ اماں، تو ہر وقت مولوی صاحب کی بیگم کی طرح لیکچر نہ دیا کر، ویسے ہی میرا دل بہت اداس ہے۔ سکینہ کی آواز میں پہلے کی طرح دم خم نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی بولنے سے باز نہیں آتی تھی اور اماں کے ساتھ نوک جھونک کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، ہم نے اسلام کا ٹھیکہ بس مولویوں کو دے رکھا ہے اور خود بیٹھ کر ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھ کر تعصف بھرے انداز سے کھڑی ہوئی تو سکینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتی اور چینی لینے جا رہی ہوں باہر، آج خود چائے بنا کر پیوں گی، کینٹین کی کالی شاہ چاہ تو میرے حلق سے نہیں اترتی۔ اماں نے لا تعلق سے انداز سے اسے اطلاع دی اور کمرے سے نکل گئی۔ سکینہ نے ایک دفعہ پھر سامنے لگے آئینے میں اپنی گردن پر پڑا نیل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے ڈاکٹر خاور نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ سکینہ نے بے ساختہ بازو کی پشت سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ سکینہ، ڈاکٹر خاور نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ زبردستی مسکرا دی۔ بہت بری بات ہے یہ، کیا کروں ڈاکٹر صاحب؟ آنکھوں میں آنسو بھی سیلاب کی طرح اچانک آ جاتے ہیں اور منہ زور سیلابوں کے آگے کمزور سے بند کہاں ٹھہرتے ہیں۔ اس کا انداز بے بسی سے لبریز تھا۔ آپ کو پتہ ہے سکینہ، میری میڈیکل لائف میں آپ کے گرنے والا واقعہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ مجھے حقیقتاً اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بالکل آرام سے بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ سکینہ سے یوں فرصت میں بات کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سکینہ نے بے یقینی سے ان کا سادہ سا چہرہ دیکھا۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹروں کو تو اپنی زندگی میں بڑے بڑے حادثے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن یہ حادثہ ایسا تھا جس نے مجھے بے پناہ خوشی کا احساس بھی دیا اور کربناک اذیت سے بھی روشناس کروایا۔ وہ بلا تکلف اپنے احساسات بیان کر رہے تھے۔ میری زندگی کی یہ ایک بڑی خواہش تھی کہ آپ کو اپنے قدموں پر چلتا دیکھوں، انہوں نے حسرت بھرے انداز سے اضافہ کیا۔ پھر سکینہ کا دل بے قابو ہوا اور میری زندگی کا وہ اذیت ناک لمحہ تھا جب میں نے آپ کو زمین پر بری طرح گرتے دیکھا۔ ان کے لہجے میں دکھ کا ایک جہان آباد تھا۔ مجھے لگا کہ ایک تیز رفتار ٹرین میرے پرخچے اڑاتی ہوئی گزر گئی ہے۔
ایسا کیوں لگا؟ سکینہ بولی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر یہ سوال کر رہی تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ آپ کے ساتھ میرا صرف ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ نہیں۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر سکینہ سانس لینا بھول گئی اور ہکا بکا انداز سے دیکھنے لگی۔ محبت کی تتلی اچانک ہی اس کی فریکچر شدہ بازو پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تجزیہ کیا ہے کہ بعض دفعہ احساس اور خلوص کا رشتہ تمام رشتوں پر حاوی ہو جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ میرا تعلق انہی دو جذبوں پر مشتمل ہے۔ وہ مسکرا کر سکینہ کے دل کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر گئے، جبکہ سکینہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی سوجی ہوئی آنکھ کے ساتھ سامنے بیٹھے ڈاکٹر خاور کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ شیشے میں اپنی سوجی ہوئی شکل بری نہیں لگی تھی۔ اف، میری کمر ٹوٹ گئی یار۔ نابیہ نے بھاری بھرکم بیگ باقاعدہ زمین پر پٹک کر سنائلہ کو دیکھا، جو ایک لوہے کا ٹرنک بمشکل گھسیٹتی لا رہی تھی۔ یار میرا تو اپنا برا حال ہو گیا ہے، سانس ہی بحال نہیں ہو پا رہا۔ بے ربط سانسوں کے ساتھ سنائلہ بولی، بھائی نے کہا بھی تھا کہ سارا سامان پیک کر کے دوں، میں مزدور بلا کر لے آتا ہوں، لیکن تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دیا۔ وہ اب دھڑام سے چارپائی پر لیٹی اسے بلند آواز میں کوس رہی تھی۔ حد کرتی ہو تم بھی یار، بڑا بڑا سامان تو وہی اٹھائیں گے، لیکن اب الماریوں سے کپڑے برتن وغیرہ تو ہمیں ہی سمیٹنے تھے نا۔ سنائلہ نے پانی والے کولر سے گلاس بھر کر منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پی گئی۔ بازو، ٹانگیں، کمر، ہر چیز دہائی دے رہی ہے۔ نابیہ اپنی ٹانگیں دباتے ہوئے بولی تو سنائلہ ایک دم ڈھیر و خفت کا شکار ہوئی۔ سوری یار، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ سنائلہ نے اسٹیل کے گلاس میں پانی اس کی طرف بڑھایا۔ اب زیادہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ سب تمہارے لیے نہیں، خالہ کے لیے کیا ہے۔ شکر ہے کہ ان کے چہرے پر بھی کوئی مسکراہٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ نابیہ نے پانی پی کر گلاس چارپائی کے نیچے رکھا اور خود بے تکلفی کے ساتھ لیٹ گئی۔ امی کو تو لگتا ہے کہ نئی زندگی مل گئی ہے، اب تو خود بھاگ بھاگ کر سارے کام کرنے لگی ہیں اور محلے میں بھی نکلنا شروع کر دیا ہے۔ سنائلہ بھی اس کے پاس ہی آن بیٹھی۔ ویسے یار، یہ تمہارے ماموں اچانک کہاں سے دریافت ہو گئے اور اتنا بھاری بھرکم چیک بھی بھجوا دیا؟ نابیہ تجسس کے مارے ایک دفعہ پھر اٹھ بیٹھی، جبکہ اس کی بےتابی پر وہ مسکرا کر بولی، 1000 دفعہ بتا چکی ہوں کہ ماموں نہیں، ان کا وکیل آیا تھا، جس نے اپنے فون سے مومانی سے بھی امی کی بات کروائی تھی اور بتایا تھا کہ نانا کا چکوال والا آبائی گھر اور زمینیں جو ماموں نے بیچی تھی اس کا حصہ بھجوایا ہے، لیکن وہ خود نہیں آئے۔ اور رابطہ کیوں نہیں رکھا؟ نابیہ کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مومانی نے بتایا تھا کہ ہمارا PTCL نمبر جو ان کے پاس تھا وہ بند ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ اس نے دیوار سے اپنے گھر کے صحن میں جھانکا، جہاں سیمنٹ، بجری اور اینٹوں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ کل سے گھر کی مرمت ہونے کا کام شروع ہو رہا تھا۔ ویسے ڈیئر، بڑے نیک انسان ہیں تمہارے ماموں، جو بڑی شرافت سے اپنی بہن کا حصہ بھجوا دیا، ورنہ آج کل کے دور میں تو بس نفسا نفسی کا عالم ہے۔ نابیہ کی حیرت کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر رہی تھی۔ تمہارے ماموں سے بات نہیں ہوئی خالہ کی؟ نہیں یار، وہ ملک سے باہر تھے، مومانی کہہ رہی تھی کہ وہ تفصیل سے پاکستان میں آ کر بات کریں گے۔ سنائلہ کی اطلاع پر نابیہ نے بھی موضوع بدلا۔ ویسے تم لوگوں نے بھی اچھا کیا کہ ساون کی بارشوں سے پہلے ہی گھر کی مرمت کا کام شروع کروا دیا، ورنہ یاد ہے نا پچھلے سال کتنا مسئلہ ہوا تھا۔ نابیہ واش بیسن کے آگے کھڑی منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ سچ پوچھو تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے اتنا اچھا سبب بنا دیا، ورنہ ہمیں شہیر سے تو کوئی بھلائی کی امید ہی نہیں تھی۔ سنائلہ کے لہجے میں بے یقینی کا عنصر محسوس کر کے نابیہ ہنس پڑی۔ شہیر کو ان پیسوں کی خبر مل گئی تو اڑتا ہوا پاکستان آ جائے گا؟ نابیہ نے تولیہ تار پر پھیلاتے ہوئے تلخی سے کہا۔ ٹھیک کہتی ہو تم، اس لیے میں نے امی کو سختی سے منع کیا ہے کہ اس سے بالکل بھی ذکر نہ کریں۔ اب تو ان کو بھی بہت سی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں۔ سنائلہ اداس ہوئی۔ دفع کرو اسے تم، ذرا سوچو کہ پورے گھر میں ٹائلیں لگ کر کتنا خوبصورت لگے گا نا۔ نابیہ نے اس کے پاس آتے ہوئے دانستہ موضوع تبدیل کیا اور وہ واقعی بڑے پرجوش انداز میں گویا ہوئی۔ بیا، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میرا اتنے سالوں کا سپنا پورا ہو رہا ہے۔ ابھی بھی لگتا ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ گھر کی تعمیر سنائلہ کا ایک ایسا سپنا تھا جسے پورا ہونے کی امید اس نے بالکل ختم کر دی تھی، لیکن یہ خواب اتنی آسانی سے پورا ہو جائے گا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ بے یقینی کا شکار تھی۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، بس ہم لوگ عجلت کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔
ورنہ وہ تو اپنے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نابیہ نے فضا میں موجود مروہ کی دل فریب خوشبو کو اندر اتارتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اور سناؤ، سکندر شاہ کو تم نے بتا دیا کہ تمہیں اب جاب کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ نابیہ نے اچانک ہی اسے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ اوہ نو، میں تو اس افراتفری میں بھول ہی گئی، حالانکہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے بھی کافی دن ہو گئے۔ کیا سوچتا ہوگا وہ کہ پہلے تو کتنی اتاولی ہو رہی تھی اور اب اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ چلو کل اس کے دفتر فون کر کے بتا دینا۔ نابیہ نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے تسلی دی تو اس نے فوراً کہا، نہیں بیا، اچھا نہیں لگتا، میں کل خود اس کے آفس جا کر بتاؤں گی۔ وہ معصومیت سے بولی تو اس نے کندھے اچکا کر شرارت سے کہا، تم بھی اسے ملاقات کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ نہیں یار، وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ سچ پوچھو تو عشق کا سارا بھوت ناک کے ذریعے باہر نکل گیا ہے۔ ماہم منصور بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ آپ کا مضبوط تخیل آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ تھینکس گاڈ، تمہیں یہ بات سمجھ میں آئی۔ نابیہ نے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں منہ پر پھیرتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو وہ ڈھیروں خفت کا شکار ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب سکندر شاہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ نابیہ کے شریر انداز پر وہ چونکی۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں۔ اس شخص کی آنکھوں میں اتنی اجنبیت اور لہجے میں اتنا روکھا پن ہوتا ہے کہ میری محبت بیچاری آخر کب تک اس کے پیچھے خوار ہو۔ اس نے خود ہی اپنا مذاق اڑایا تھا جو نابیہ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اب ایسا بھی کوئی پرنس نہیں، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ وہ چڑی، جو بھی سمجھتا ہے بالکل ٹھیک سمجھتا ہے۔ سنائلہ نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا، کیا مطلب؟ نابیہ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھی۔ بھئی نخرہ بھی تو اسے سوٹ کرتا ہے نا؟ سنائلہ کی بات پر وہ ہکا بکا انداز سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر کسی دل فریب سوچ نے بڑے خوبصورت رنگ بکھیر دیے تھے۔ تم آج بھی وہیں کھڑی ہو جہاں آج سے کچھ ماہ پہلے تھی، اس لیے خود کو یہ کہہ کر دھوکہ مت دو کہ تمہیں سکندر شاہ سے محبت نہیں رہی۔ نابیہ کی دل دکھاتی صاف گوئی پر اس کا دل رنج سے دوچار ہوا اور وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہی۔ سارا غصہ تو اس بات کا ہے، سسٹر ماریا نے پاس کھڑی دوسری نرس کے کان میں سرگوشی کی، سکینہ جلدی کرو نا، پھر اماں جی آ جائیں گی۔ سسٹر ماریا نے یاد دلایا تو سکینہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں بند کی۔ ڈاکٹر خاور کی پرشوق نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں، اس نے بڑے جذب بھرے انداز سے تان اٹھائی۔ وے میں پیر مناون چلیاں۔ وہ اب بڑے مگن انداز سے اپنے گلے سے سر نکال رہی تھی۔ پیراں ہو پیراں۔ سکینہ کے دل میں چھپا کرب اس کے گلے میں پوری قوت سے جاگ اٹھا تھا۔ کمرے میں بالکل ہی سناٹا چھا گیا۔ ایک لمحے کو تو زویا بھی متاثر ہوئی۔ وہ گا نہیں رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی طلسم پڑھ کر سب کو اپنے سحر میں جکڑ رہی ہو۔ شام کی خاموشی میں اس کی آواز کا جادو پورے زوروں پر تھا۔ پہلی دفعہ ڈاکٹر زویا کو اس عام سی لڑکی سے خوف محسوس ہوا۔ وہ ہراساں نظروں سے ڈاکٹر خاور کو دیکھ رہی تھی جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے انتہائی محبت اور عقیدت سے سکینہ کا زخمی چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کسی اور ہی دنیا کے مکین لگ رہے تھے۔ سکینہ، تمہاری آواز کے جادو سے بچنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ڈاکٹر خاور کا خوشگوار انداز ڈاکٹر زویا کو دانت پیسنے پر مجبور کر گیا۔ ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں پر محبت کا جادو نہیں چلتا ان پر آواز کا جادو کیا خاک اثر کرے گا؟ سکینہ بولی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود یہ سوال سبھی نے بڑی سرعت سے پڑھ کر ایک دوسرے سے نگاہیں چرائیں۔ خاور چلیں یا پھر آج یہاں شام غزل منانے کا ارادہ ہے؟ ڈاکٹر زویا نے انگارے چباتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ دل تو نہیں کر رہا، لیکن آپ کہتی ہیں تو چلے چلتے ہیں۔ دل تو نہیں کر رہا؟ سکینہ نے ان کی گفتگو سے اپنے مطلب کا فکرہ پلو سے باندھا۔ اور وہ ساری رات اس نے خوبصورت وادی میں کسی تتلی کی طرح دھنک رنگوں میں بھیگتے ہوئے گزاری۔ وہ سوتے ہوئے اتنا مسکرا رہی تھی کہ جمیلہ مائی کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جاب نہ کرنے کا مکمل تہیہ کر لیا ہے؟ سکندر شاہ کا چہرہ سپاٹ جبکہ لہجے میں سخت بے یقینی تھی۔ سنائلہ جو ان کے آفس میں موجود تھی ان کے اس انداز پر گڑبڑا سی گئی۔ وہ دائیں ہاتھ میں پکڑی بال پوائنٹ اپنی بائیں ہتھیلی پر ہلکے ہلکے انداز سے مارتے ہوئے اسے بڑے مضطرب لگے تھے۔ جی میرا اب کسی قسم کی جاب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سنائلہ نے سنبھل کر وضاحت دی۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، اتنی اچھی آفر آپ کو شاید دوبارہ نہ ملے۔ انہیں نہ جانے کیوں اس منفرد سی لڑکی میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ جاب سے دلچسپی تو مجھے کبھی بھی نہیں رہی،
میں تو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے ایسا کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اپنے اوپر جمی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ پھر ایک دم کیا کوئی جادو کی چھڑی ہاتھ لگ گئی یا آپ کی لاٹری نکل آئی ہے؟ ان کا طنزیہ انداز نائلہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور وہ خود کو کوسنے لگی۔ جب اس نے مروتاً ان کے آفس میں آ کر انکار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لاٹری ہی سمجھ لیں، اس نے سپاٹ سے انداز میں کہا اور رسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے لگی۔ اسے اٹھنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ اگر کوئی سیلری کا ایشو ہے تو اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ نائلہ کا چہرہ سرخ ہوا تو وہ دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ پھر آپ مجھے جاب نہ کرنے کی اصل وجہ بتائیں۔ اصل وجہ؟ وہ الجھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ اسے ایک دم ہی غصہ آیا اور وہ ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اپنی کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے، اس نے کندھے اچکائے، ابھی 15 دن پہلے آپ کو اس جاب کی شدید ضرورت تھی اور آپ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا جو آپ اب بالکل انکاری ہو گئیں؟ بتایا تو ہے کہ میری لاٹری نکل آئی ہے۔ وہ چڑھ کر کھڑی ہوئی۔ اچھا؟ وہ شرارتاً جھک کر اپنی سحر انگیز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ نائلہ کا دل بغاوت پر اتر آیا اور قدم چلنے سے انکاری ہو گئے۔ دیکھیں، آپ مجھے اصل وجہ بتائے بغیر نہیں جا سکتی۔ ان کے انداز میں موجود اصرار پر وہ کوفت کا شکار ہوئی۔ کیوں، زبردستی ہے کیا؟ ہاں زبردستی ہے۔ ہاں زبردستی ہے۔ وہ بہت عرصے کے بعد کھل کر مسکرائے تو نائلہ نے یہی سوچا کہ اصل بات بتا کر اپنی جان چھڑا لی جائے۔ دیکھیں، میری والدہ کو اپنے بھائی کی طرف سے آبائی زمین میں سے حصہ مل گیا ہے، اس لیے مجھے نوکری کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے خواہ صفائی دی تو وہ زیر لب مسکرا دیے۔ یہ ماموں جی کیا پہلے گم شدہ تھے جو اچانک دریافت ہو گئے، یا ان کا ضمیر جاگ اٹھا؟ اس نے سراسر مذاق اڑایا تو نائلہ نے گلہ آمیز نگاہوں سے دیکھا اور خاموش رہی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اسے فوراً یہ احساس ہوا۔ اور وہ جو آپ کا دوسرا مسئلہ تھا؟ کون سا؟ اس نے بے صبرے پن سے پوچھا۔ وہی جو آپ کسی سکندر شاہ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اس کے غیر سنجیدہ انداز پر نائلہ کو دھچکا سا لگا۔ وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب بے تابی اور عجلت میں اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ صاف مکر گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا اور وہ جو سامنے دیوار پر موجود پینٹنگ کو دیکھنے میں مگن تھی، جس پر ایک سفید گھوڑا بڑے عزم اور ہمت سے اٹھنے کی صحیح کر رہا تھا، وہ تو میری کہانی کا کردار تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر جذباتیت کا شکار ہوئی اور اس کے سامنے مہاگنی لکڑی سے بنے میز کے پیچھے بیٹھا شخص بری طرح چونکا۔ آپ کہانیاں لکھتی ہیں؟ وہ اب بغور اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ رہا تھا۔ جی۔ اس نے یوں سر جھکایا جیسے اپنی کسی بڑی غلطی کا اعتراف کر رہی ہو۔ کیسے لکھتی ہیں آپ؟ اشتیاق بھرے انداز سے پوچھ گیا۔ جی ہاتھ سے۔ بوکھلاہٹ میں ایک دفعہ پھر زبان پھسلی اور اس کے جواب میں اس کے حلق سے نکلنے والا کہکہا بڑا جاندار تھا۔ نائلہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اچھا تو سکندر شاہ آپ کی کہانی کا ایک کردار تھا، کہاں گیا وہ؟ وہ اب بہت زیادہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ نائلہ کے لہجے میں چھپا درد اسے حیران کر گیا۔ وہ سخت تعجب سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے اس دنیا کی مخلوق نہیں لگ رہی تھی۔ پھر وہ ہمتن گوش ہوا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ نائلہ کی بات پر اس شخص کو دھچکا لگا اور وہ ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا جو اس وقت خود بھی کسی کہانی کا ایک اداس سا کردار لگی تھی۔ اس کی بات پر سکندر شاہ کا سارا وجود ہل سا گیا۔ کیسا تھا وہ جیسے خواب کسی کیفیت میں بولا۔ بہت اچھا، خواتین کا احترام کرنے والا، انسانیت سے پیار کرنے والا۔ اس کے لہجے میں احترام اور عقیدت کے سبھی رنگ تھے۔ کیا میرے جیسا تھا وہ؟ اس کا لہجہ سپاٹ اور آنکھیں ضبط کی کوشش میں سرخ ہوئیں۔ کہہ سکتے ہیں، اس نے گول مول انداز میں جواب دیا تو وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اچھا، تبھی آپ میری طرف دیکھ کر چونکی تھی؟ اسے یاد آیا۔ جی بس غلطی ہو گئی۔ اس کے جل کر بولنے پر وہ ہنسا۔ پھر حقیقی دنیا میں سکندر شاہ آپ کو کیسا لگا؟ وہ بے تابی سے بولا۔ بالکل بھی اچھا نہیں لگا، وہ چڑھ کر بولی۔ آپ کی طرح مغرور نہیں تھا وہ۔ آپ تو کسی کے گرنے پر گاڑی سے اترنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اسے ایک دم ہی وہ واقعہ یاد آیا تو بڑی صاف گوئی سے کہہ بھی دیا، کیا میں آپ کو مغرور لگتا ہوں؟ اس کی آواز پست اور آنکھیں لال ہوئیں۔ جی ہاں۔
سنائلہ نے بھی آج بہادری کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ میں مغرور نہیں ہوں۔ ضبط کی کوشش میں اس کا چہرہ بھی سرخ ہوا۔ کنپٹی کے پاس پھڑکتی رگ اس کے اندرونی خلفشار کی بھرپور عکاسی کر رہی تھی۔ پھر کیا ہے؟ سنائلہ نے اس کی جلتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں مغرور نہیں ہوں، معذور ہوں۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے شیشے کی سینکڑوں کرچیاں تھیں جو سنائلہ کے دل پر پوری قوت سے برسی۔ وہ سخت حیرت، بے یقینی اور صدمے سے بڑی میز کے پیچھے چھپے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے دھم سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگوں سے ایک دم ہی جان نکلی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ شاید کبھی بھی اس شخص کے سامنے سے نہ اٹھ پائے۔ کتار اندر کتار سفیدے کے درختوں میں گھری اس روش کے ایک کونے پر وہ کینوس جمائے بڑی افسردگی سے اس تصویر کو مکمل کرنے میں مگن تھی جو اس نے ماہم کی خصوصی فرمائش پر شروع کر رکھی تھی۔ صبح سویرے آج پارک میں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی مارننگ واک کرنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی آ گئی تھی۔ اس وقت بھی آسمان پر بادلوں کی وجہ سے ہلکا ہلکا سا اجالا بڑی سستی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ دور کسی جھینگر نے اپنا سور الاپا تو فضا کے جامد سناٹے میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ مجھے علم تھا کہ کسی درختوں کے جھنڈ میں پھولوں کی باڑ کے پاس ہوا کی سرگوشیاں سنتے ہوئے آپ اپنے کام میں مگن ہوں گی۔ گمبھیر سا لہجہ عائشہ کو اپنی سماعتوں کا دھوکہ محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ مڑے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی۔ ویسے بھی آج کل دل کی آوازوں نے اسے حد درجہ بیزار کر رکھا تھا۔ محترمہ، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سفید ٹریک سوٹ میں وہ بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تو عائشہ کو لگا جیسے اب بصارت بھی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں اس نے کوئی ہزاروں دفعہ اسے سوچا تھا اور لوگوں کے ہجوم میں کھو جاتا تھا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں کیا؟ وہ قدرے بلند آواز میں بولا تو وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ وہ اب بے حد تحیر آمیز نگاہوں سے اپنے سامنے موجود اس دشمن جاں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں گھور رہی ہیں؟ وہ شریر ہوا تو عائشہ کو اپنے پچھلے دنوں کی ساری اذیت یاد آ گئی اور وہ دانستہ سنجیدگی سے اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ پوچھیں گی نہیں کہ میں پچھلے دنوں کہاں غائب تھا؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے مڑے بغیر سپاٹ انداز میں کہا تو وہ تھوڑا سا مایوس ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست ثابت ہوا کہ آپ مجھ سے سخت خفا ہوں گی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ سے خفا ہونے کی؟ شکوہ کرتے کرتے ڈھیر سارا پانی آنکھوں میں جمع ہو گیا جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنے برش کو کپڑوں سے صاف کرنے لگی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اس نے کینوس اٹھا کر سائڈ پر کیا اور اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ عائشہ کی دھڑکنوں میں ارتعاش سا برپا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے اور یہ ناراضگی آپ کا حق بنتی ہے۔ بہت عام سے لہجے میں کہی اس خاص بات نے عائشہ کو سن کر دیا۔ سوری عائشہ۔ اس کے گھمبیر لہجے پر عائشہ نے بامشکل اپنے حواس سنبھالے۔ اصل میں گھر تبدیل کیا تھا، اوپر سے کچھ خاندانی جائیداد کے معاملات تھے، ان کو دیکھنا تھا۔ پھر میری جو جاب ہے اس میں بھی اپنے ذات کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں نکلتا۔ وہ بڑے نرم لفظوں میں اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ عائشہ بالکل خاموش رہی۔ سوری، مجھے آپ کے ساتھ آرٹ گیلری میں نمائش دیکھنے بھی جانا تھا، مگر ان دنوں میں ایک سیمینار میں مصروف تھا۔ اسے اچانک ایک اور بات یاد آئی۔ وہ اب سامنے بڑے سارے پتھر پر بیٹھ کر بڑے اشتیاق سے عائشہ کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر لکھی خفگی دور ہی سے پڑی جا رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ اس کے بالکل سامنے نصب سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس نے گردن کو خم دے کر تسلیم کیا۔ لیکن آپ پارک کے اسی سنسان سے کونے میں کیوں کام کرتی ہیں؟ درختوں کے جھنڈ سے کوئی جانور نکل آئے تو؟ اس کی فکر مندی عائشہ کو اچھی لگی۔ بے فکر رہیں، انسانوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے جانور، اس نے ہنس کر مذاق اڑایا۔ پھر بھی یہ بہتر نہیں ہے، ایک تو آپ صبح سویرے یہاں آ جاتی ہیں، دوسرے رمضان کی وجہ سے یہاں لوگ بھی کم آ رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں یہاں درختوں کے جھنڈ میں کام کرنے کی۔ اس کے لہجے میں حق جتاتا انداز عائشہ کو طمانینت کا گہرا احساس بخش رہا تھا۔ میرے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے نا؟ اس کی ہنسی میں بڑی نرالی سی کھنک آ گئی۔ ہاں، وہ ڈرائیور جو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کیے سیٹ ریلیکس کر کے خراٹے لے رہا ہے، ابھی دیکھ کر آیا ہوں اسے۔ اس نے منہ بنایا تو عائشہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے اس جگہ کام کر کے مزہ آتا ہے۔ ہاں، پتہ ہے جتنا مزہ آتا ہے۔ سارے جہاں کی بیزاری چہرے پر اکٹھی کیے زبردستی اس فضول سی تصویر پر سٹروک مار رہی تھی۔ اس نے چڑھایا، یہ فضول سی تصویر ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا اظہار کیا۔ ایک دم فضول، وہ صاف گوئی سے گویا ہوا۔
کلر سکیم آپ نے اتنی ڈارک کر دی ہے کہ تصویر میں مصنوعی پن سا آ گیا ہے. پتہ نہیں آپ کا دھیان کہاں تھا. وہ ایک شفاق تنقید کار بھی تھا. اس کا اندازہ ابھی ابھی عائشہ کو ہوا. اس نے خود بھی پینٹنگ کو تنقیدی نظروں سے دیکھا تو اس کا بوجھل پن ایک نظر میں ہی سامنے آ گیا. کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں. اس کے خفت زدہ انداز پر وہ کھل کر مسکرایا. بس ثابت ہوا کہ جو چیز آپ میرے لیے تخلیق کرتی ہیں اس میں شامل محبت کے رنگ اسے شاہکار بنا دیتے ہیں. اس کی شرارت پر عائشہ کا دل دھڑکا. خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں. اس نے کندھے اچکائے. یہ پینٹنگ تو ماہم کے لیے زبردستی بنا رہی تھی. اس نے گھبرا کر وضاحت دی تو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. آج کل کام کا موڈ نہیں بن رہا تھا نا. اس کے معصومانہ انداز پر وہ مسکرایا. ماہم کے لیے؟ وہ چونکا. ان کے لیے تو یہ ایک دم پرفیکٹ ہے. کوئی ضرورت نہیں زیادہ محنت کرنے کی. اس کے شوخ انداز پر عائشہ نے اپنی ہنسی کو بمشکل ضبط کیا. میری معصوم سی دوست نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو ایسے کہہ رہی ہیں؟ اس نے مصنوعی خفگی سے دیکھا تو اس نے فوراً بات قطع کی. معاف کیجیے گا، آپ کی دوست معصوم تو ہرگز نہیں. ایسے گھورتی ہیں جیسے سالم ہی نگل جائیں گی. وہ ہاتھ میں پکڑا پتھر سڑک پر اچھال کر خوشگوار لہجے میں بولا. ایسی کوئی بات نہیں. عائشہ کو اپنی دوست کے متعلق یہ کمنٹس اچھے نہیں لگے. وہ بہت اچھی لڑکی اور زبردست سائیکالوجسٹ ہے. اس کی بات پر وہ حیران ہوا. جی سائیکالوجسٹ جسٹ. عائشہ ہنسی. کیوں آپ کو کیا سائیکالوجسٹ اچھے نہیں لگتے؟ مجھے تو بس آپ اچھی لگتی ہیں. اس کے پرحدت لہجے میں کچھ تھا جو عائشہ جیسی پر اعتماد لڑکی کی پلکیں لرز کر رہ گئی. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا. وہ پرشوق نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا. عائشہ کو اپنا دل بغاوت پر اترتا ہوا محسوس ہوا. آپ نے مجھے مس کیا تھا نا؟ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ عائشہ چاہنے کے باوجود اپنا سر نفی میں نہیں ہلا سکی. ماحول میں ایک بھید بھری سی خاموشی نے بڑی تیزی سے احاطہ کیا تھا. اماں؟ سکینہ نے سخت خفا، بیزار اور برہم سی جمیلہ مائی کو مخاطب کرنے کی غلطی کی تو وہ ہاتھ میں پکڑا اون کا گولا میز پر پٹک کر اسے گھورنے لگی. ان کی آنکھوں سے نکلنے والے انگاروں سے سکینہ کو اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا. کیا ہے اماں؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ جیسے کسائی اپنے جانور کو دیکھتا ہے. سکینہ نے دانستہ خوشگوار انداز میں کہا. دیکھ سکینہ، اماں نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک انداز میں کہا، اس کمرے میں یا تو میں رہوں گی یا یہ شیطانی چرخہ. اماں یہ شیطانی چرخہ نہیں، ٹی وی ہے. 1000 دفعہ بتا چکی ہوں کہ ڈاکٹر خاور کی والدہ نے خصوصی طور پر میرے لیے بھجوایا ہے. کیوں؟ تو کیا آسمان سے اتری ہے؟ وہ غصے سے تیز تیز سویٹر بننا شروع ہو گئی. ہر سال وہ ابے اور اس کے لیے گرمیوں میں خود اون سے جرسی اور سویٹر بنایا کرتی تھی. پرانے زمانے کے ان سویٹروں سے سکینہ بری طرح چڑھتی تھی، لیکن اماں کو اپنے اس مشغلے سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی. میں نے تھوڑی فرمائش کی تھی. سکینہ نے منہ بنایا. وہ اس دن ہسپتال آئیں تو میں اکیلی تھی. انہوں نے کہا کہ سارا دن تمہیں بوریت نہیں ہوتی ایک ہی کمرے میں رہتے رہتے، اور اگلے دن ان کا ڈرائیور یہ ٹی وی دے گیا. تو نے اسی وقت واپس کیوں نہیں کیا؟ اماں کے کڑوے تیور اس کے ہاتھ پیر پھلا گئے. اب اس ڈرائیور کو میں کیا کہتی؟ سکینہ گڑبڑا سی گئی. ویسے تو تیری زبان ریل گڈی کی طرح چلتی ہے. جہاں اپنا مطلب ہوتا ہے وہاں تیرا انجن پاکستانی ٹرینوں کی طرح خراب ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. جمیلہ مائی کے چہرے پر جھلکتی برہمی نے سکینہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا. اماں نے 2 دن سے اسے بالکل بول چال بند کر رکھی تھی. وہ اس دن سکینہ کی رپورٹیں لینے لیب گئیں تو واپس کمرے میں ٹی وی دیکھ کر انہیں سخت دھچکا لگا، اور جب اس کا پس منظر معلوم ہوا تو ان کا موڈ مزید خراب ہو گیا. دیکھ اماں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں. سکینہ نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی. پتر، اپنی ماں کو زیادہ نادان نہ سمجھ. تیرے آنکھ کے اشارے تک میں سمجھتی ہوں. یہ جو تو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح آسمانوں پر ڈولتی پھر رہی ہے نا، کسی دن اوندے منہ زمین پر آن گرے گی. جمیلہ مائی کے الفاظ درست اور لہجہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا. سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اوپر سے تو نے سوہنے رب کی آواز کا جو غلط استعمال شروع کر رکھا ہے نا. مجھے ساری خبریں ملتی رہتی ہیں. جمیلہ مائی کی بات پر وہ بوکھلا گئی. اللہ سونے نے اپنی آواز صرف اس کی حمد و ثنا کے لیے دی ہے، اور تو فضولیات کے ذریعے اپنی آواز کا اجلا پن ختم کر رہی ہے. سکینہ، کچھ ہوش کے ناخن لے. جمیلہ مائی کو ایک اور بات یاد آئی تو غصہ دگنا ہو گیا. اماں، میں تو بلے شاہ، سلطان باہو اور وارث شاہ کا کلام ہی گاتی ہوں. سکینہ کا بھیگا لہجہ اماں کو تھوڑا سا نرم کر گیا. کوئی ضرورت نہیں، بس حمد اور ثنا ہی پڑا کر. اماں نے نروٹھے پن سے کہا تو سکینہ نے سر ہلا دیا.
وہ دل ہی دل میں سخت حیران تھی کہ اماں کو کس نے بتایا. وہ تو اس کی موجودگی میں کبھی کچھ گنگنانے سے حتی الامکان پرہیز ہی کرتی تھی. اور سن، تو خود بڑے ڈاکٹر صاحب سے کہنا کہ ہمیں ٹی وی شیوی کا کوئی شوق نہیں، وہ یہ ڈبہ اٹھا کر واپس لے جائیں. اماں کے اس حکم پر اس کی ٹانگوں سے جان نکلی. اماں میں کیسے کہوں؟ وہ منمنائی. تو خود کہہ دینا. اس نے گیند اماں کے کوٹ میں ڈالی. دیکھ، مجھ نمانی کو یہ پڑھے لکھوں والی باتیں نہیں آتی. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کو کسی بھی چیز کا انکار کرنا مجھے بہت اوکھا لگتا ہے. اماں کی منطق پر وہ حیران رہ گئی. لے اماں، خود تو بات نہیں کر سکتی اور مجھے قربانی کا بکرا بنا رہی ہے. سکینہ کو غصہ آیا. ظاہر ہے تجھے ہی کہوں گی. انہوں نے بڑی مہارت سے سویٹر کا نمونہ بنتے ہوئے تنزن کہا. یہ تحفے تیرے لیے ہی تو آسمان سے ٹپک رہے ہیں. ہاں تو میں کون سا فرمائشیں کر کر کے منگوا رہی ہوں. سکینہ نے ٹھیک ٹھاک برا منا کر پروین شاکر کی کتاب خوشبو اٹھا لی. اماں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ سکینہ کا دھیان کہیں اور تھا، اس لیے کتاب میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی. اس نے اکتا کر کتاب بند کر دی. اماں کتنے دن ہو گئے ہم باہر ہی نہیں نکلے. سکینہ کے لہجے میں ایک فطری سی اداسی جھلکی. باہر کیسے لے کر جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ پورا 1 مہینہ بیڈ ریسٹ کرنا ہے، کوئی ورزش نہیں اور نہ ہی کوئی ہل جل. سکینہ مائی بھی افسردہ ہوئی. سکینہ کے گرنے کے واقعے کے بعد اس کی جسمانی حالت خاصی خراب ہوئی تھی. اماں تو نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میرا آپریشن کب کریں گے؟ سکینہ جمیلہ مائی کی توجہ وقتی طور پر دوسری جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی. اب تو جب تک تیری کمر کی چوٹ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اون کا گولا ان کے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر پھسلتا گیا. اجاز نے بھی واپس جا کر کوئی فون نہیں کیا. اماں کے تشویش زدہ انداز پر سکینہ نے بڑے بے رحم لہجے میں کہا. اماں دفع کر، کیوں کسی سے امید لگاتی ہے؟ پنڈ واپس پہنچتے ہی اس کی بیبے نے اس کی طبیعت سیٹ کر دی ہوگی. اب تو اسے یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ وہ کبھی یہاں آیا تھا. اس کی بات پر جمیلہ مائی کا دل دھک کر کے رہ گیا. اس کے چہرے پر اس قدر بے یقینی، دکھ اور کرب کے سائے تھے کہ سکینہ کو پہلی دفعہ اماں پر رحم آیا. یہ آپ ماں بیٹا کس ایجنڈا سیٹنگ میں مصروف ہیں؟ بڑی عجلت میں لاؤنج کی سیڑھیاں اترتے ہوئے عائشہ نے ماما اور موہت کو چھیڑا، جو سر جوڑے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے. اتنی مشکل سے تو یہ موہت میرے ہاتھ لگا ہے، بزنس نے اسے دن رات کا ہوش بھلا رکھا ہے. ماما نے شکوہ کیا، لیکن ان کے لہجے میں جھلکتا سکون عائشہ نے فوراً ہی محسوس کیا. موہت کے رویے میں تبدیلی کا کم از کم ماما پر بہت خوشگوار اثر پڑا تھا. خود موہت بھی اسے بہت بدلا بدلا سا دکھائی دیا. تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے آج اسے کچھ بہتر حلیے میں باہر جاتے دیکھ کر پوچھا. بیت المال والے بے سہارا بچوں کے لیے کوئی فنکشن ارینج کر رہے ہیں. میرے ذمہ بھی کچھ کام ہیں، وہی نپٹانے. خلاف توقع عائشہ کی بات پر ماما کا مزاج برہم نہیں ہوا. وہ قدرے رازدانہ انداز میں بولی. تمہاری ماہم سے کوئی ملاقات ہوئی؟ کمال کرتی ہیں ماما. وہ ہنسی. ماہم سے آتے جاتے تو کوئی نہ کوئی ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے. کیوں، کوئی خاص بات؟ اس نے پہلی دفعہ موہد اور ماما کے چہرے پر موجود غیر معمولی سنجیدگی کو محسوس کیا. تمہیں اس نے سمن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ سمن آپی کے؟ وہ زبردست انداز میں چونکی. نہیں، کیوں؟ صبح صبح تمہاری خالہ آئی تھی. انہوں نے اپنی بہن کا ذکر کیا جو ماہم کی آپی سمن کی ساس تھی. خیریت ماما؟ عائشہ بھی وہیں صوفے پر ان کے پاس آن بیٹھی. بیچاری بہت پریشان تھی. سمن نے کسی چینل پر مارننگ شو شروع کر رکھا ہے. اس کی وجہ سے اس کے اور انصر کے تعلقات میں اس قدر کشیدگی آ گئی ہے کہ سمن گھر چھوڑ کر میکے آن بیٹھی ہے. ماما کے انکشاف پر وہ ایک دم پریشان ہوئی. اوہ اٹس سو سیڈ. وہ حیران ہوئی. میں نے تو پہلے ہی ماہم کو کہا تھا کہ خالہ کے گھر کا ماحول بالکل ایسا نہیں ہے، اس لیے سمن آپی کو احتیاط کرنی چاہیے. پھر انہوں نے بے صبری سے پوچھا. آپ کو تو پتا ہے کہ انکل منصور اور آنٹی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی ہر بات مان کر انہیں خاصا ضدی بنا رکھا ہے. عائشہ نے صاف گوئی سے کہا. ماہم کو ہی میرا مشورہ پسند نہیں آیا تھا تو سمن آپی تو اس سے بھی 2 قدم آگے ہیں. اللہ ہدایت دے سب بیٹیوں کو. ماما بڑبڑائیں. سمن تو 15 دن سے میکے آئی ہوئی ہے. تم سے کوئی ذکر نہیں کیا ماہم نے؟ میرے سامنے تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا. میں پرسوں ہی تو گئی تھی اس کی طرف. عائشہ کو یاد آیا. میں نے تو احیان کو بھی نہیں دیکھا وہاں، ورنہ وہ تو خاصا ادھم مچائے رکھتا ہے گھر میں. احیان کو تو وہ سسرال میں ہی چھوڑ گئی ہے کہ آپ کی اولاد ہے خود سنبھالے. ماما کی اطلاع پر عائشہ کو سخت افسوس ہوا. وہ بے یقینی سے ماما کا رنج میں ڈوبا چہرہ دیکھنے لگی. یہ رشتہ ماما نے ہی کروایا تھا.
اس لیے عائشہ کو ان کی حد درجہ پریشانی سمجھ میں آئی۔ ماما آپ کیوں ٹینس ہو رہی ہیں؟ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ موہت کا لہجہ پرسکون اور انداز تسلی دیتا ہوا تھا۔ عائشہ نے چونک کر اس کا فریش سا چہرہ دیکھا۔ بھائی خیر ہے، آج کل کون سی کریم لگا رہی ہیں؟ بڑے چمک رہے ہیں، عائشہ نے چھیڑا۔ ماشاءاللہ کہتے ہیں ساتھ، ماما نے فوراً ٹوکا تو موہت کے کہکہے نے عائشہ کو اور زیادہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا۔ تم بات کرنا نا ماہم اور سمن سے، ماما کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے کام سے فراغت پا کر سیدھے ماہم کی طرف ہی جاؤں گی۔ عائشہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ کھوجتی نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے اچانک بولی، یہ جو تم کچھ دیر پہلے موہت سے پوچھ رہی تھی، تم خود بھی تو بتاؤ کہ یہ انسانوں والے جون میں کیسی آتے جا رہی ہو؟ انہوں نے وائٹ اور فیروزی کلر کے سوٹ میں اچھی طرح تیار عائشہ کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ کیوں ماما، کیا کچھ اوور لگ رہی ہوں؟ اسے نئی فکر نے گھیر لیا۔